में सबसे पहले आएगा, ये हमें भूलनी नहीं चाहिए बात। तो इसलिए हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हम आज ये क्लेम कर रहे हैं कि आज तालिबान को जो ये फतह है, जो उनको फतह हुई है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, तो दुश्मन भी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उनकी नाकामी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें तैयार रहना चाहिए हर तरह से कि हमारे ऊपर चैलेंजेस आ सकते हैं। एज अ कौम हमें तैयार रहना चाहिए। आज अगर इंडिया को वहाँ से अपनी सफारत 13 के करीब अपनी एम्बेसीज को बंद करना पड़ा है, या अमेरिका को इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है दुनिया में, आज जो वो लोग बातें कर रहे हैं, तो यकीनन वो किसी न किसी को इसका इल्ज़ाम, किसी न किसी के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाते हैं, लगाएंगे और एक्शंस लेंगे। अब नाउ हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना है? जिस तरह से पूरी दुनिया ये कह रही है कि अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट की ज़रूरत है, मतलब ये कि भाई सबको मिलाकर हुकूमत को चलाने की ज़रूरत है, तालिबान को ये मशवरा दिया जा रहा है। पाकिस्तान में भी वो टाइम आ गया है कि अगर हमें इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है तो हमें ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है हमारे यहाँ, ये जो हमारे यहाँ तफरका है, ये जो हमारे यहाँ टूट फूट है, ये जो हम एक दूसरे को फतह करने के चक्कर में लगे रहते हैं, ऑपोजिशन हुकूमत वालों को, हुकूमत ऑपोजिशन वालों को, ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा। आज के हालात, पाकिस्तान के हालात, हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासी लीडरान को ये मौका नहीं देते कि आज वो इस तरह के एडवेंचरिज्म में इन्वॉल्व हों। पाकिस्तान में जितनी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की और पॉलिटिक्स की आज ज़रूरत है, कभी भी इस तरह की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से आप तालिबान को कह रहे हैं कि उनको सबको मिलाकर अपनी हुकूमत बनानी चाहिए, इस तरह से पाकिस्तान में भी जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नबर्द आज़मा है, उनको अपनी अख्तलाफात को आज एक तरफ रखकर इस पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का सोचना चाहिए और मिलकर पाकिस्तान के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जहां पर हमारा दुश्मन हम पर अटैक ना कर सके। हम पर अटैक कैसे होगा? कोई फौज नहीं उतारेगा। हमारे पास हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं, हमारी जो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है, हमारी जो एथनिक फॉल्ट लाइन है, हमारी जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स हैं, इन फॉल्ट लाइनों में आपको पता है कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेली का हमारे यहाँ मसला है, हमारे यहाँ सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोच का मसला है, हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि पीपल्स पार्टी, MQM, PSP, PTI, इन पार्टी, ये सारी फॉल्ट लाइन है। हमेशा हमारे दुश्मनों ने, गैर मुल्की एजेंसियों ने इन्हीं फॉल्ट लाइन्स के दरमियान लोगों को डिवाइड किया है और लोगों को मरवाया है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। ये काम दोबारा हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस को सही किया जाए। देखिए, ये सारे मामलात उस वक्त डील होंगे, ये सारे मामलात उस वक्त डील होंगे जब पाकिस्तान का एक आम आदमी अपनी हुक्मरानों से मुतमईन रहेगा। उसको पीने का पानी मिलेगा, उसको इंसाफ मिलेगा, उसको बिजली मिलेगी, उसको नौकरी मिलेगी, उसकी झूठी FIR नहीं कटेगी, उसको रिश्वत नहीं देना पड़े पुलिस ट्रैफिक वालों को, अदालतें आज़ाद हो। लेकिन आज माजरत के साथ, आज हमारे यहाँ एक आम आदमी को जिन जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर सिंध की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ भी ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी के ना हमें पानी दे रही है, न हमें नौकरी दे रही है, न हमारा कचरा उठा रही है, न हमारी सीवरेज लाइनों को ठीक कर रही है, न हमें रोजगार दे रही, बल्कि जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी पानी बंद कर दिया, उनको भी टैक्स ज्यादा लगा दिया, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया। वो फैक्ट्रीज भी आज बंद होकर जा रही। जो नौजवान वहां रोजगार अपनाता था, वो आज जो है वो वहां भी रोजगार उसको नहीं है। ले देकर लोग दुकानें खोल लेते थे, ये कोरोना वायरस के नाम पर उन दुकानों को भी तबाह कर दिया गया। यहाँ की तालीम तबाह हो रही है। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अदलिया इनकी अपनी है, पुलिस इनकी अपनी है, सरकारी अफसर इनका अपना है। इन हालात में आज के इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं किया जा सकता। मेरा कहना ही है, अगर हमारे हुक्मरान और रियासत और उसके इदारे अगर आवाम को
ان تمام مسائل سے باہر نہیں نکالیں گے یا ان مسائل پر کام کرتے ہوئے، اس کے حل کے لیے کام کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے تو یقین جانیے دشمن کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آج کے جو حالات، اگر میں کراچی کی حالات آپ کو بتاؤں، جہاں پر آپ پانی نہیں دے رہے، روزگار نہیں دے رہے، 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں پیپلز پارٹی نے، ایک نوکری جو ہے وہ شہر والوں کو نہیں ہے۔ جو کوٹا سسٹم تھا اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے، 40% کوٹا ہے شہروں کا، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ جو ہے وہ پیسے لے کر لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں۔ عدلیہ میں آپ انصاف نہیں دے رہے، پولیس کے پاس آپ انصاف نہیں دے رہے، روڈ پر آپ کچرا نہیں اٹھا رہے، پینے کا صاف پانی نہیں دے رہے آپ، تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ ایسے مواقع پہ 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، 6 کروڑ کی آبادی والا پورا صوبہ سندھ ہے، اگر دشمن آ کر اپنے ایجنٹ تیار کرنا چاہے، لوگوں کو ورغلانا چاہے تو آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے آگ لگانے کے لیے، ہزاروں لوگ مل جائیں گے لڑنے بڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر مجھے پیپلز پارٹی سے تو کوئی امید نہیں کہ وہ بات سنے گی، مانے گی۔ وہ نسلی تعصب کی بنا پر یہ حکومت چلا رہے ہیں۔ میں پاکستان کی ریاست سے، وفاقی حکومت سے، وفاقی حکومت کے ریاست کے اداروں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی کو یہ شہر کراچی یا صوبہ سندھ گروی میں دے دیا کیا؟ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، مطلب کیا جب سب تباہی بربادی ہو جائے گی، جب آ کر آپ جو ہے وہ ملک سنبھالنے آئیں گے، جب آپ ملک سنبھالیں گے تو یہ ان کو کون روکے گا؟ ہم کس کو آواز لگائیں؟ کراچی سے کھڑے ہو کر یا سندھ سے کھڑے ہو کر یہاں سے لے کے لاڑکانہ تک سندھ کے لوگ کس کو آواز لگائیں؟ ریاست کو ہی آواز لگائیں گے نا۔ وفاقی حکومت کچھ کر نہیں رہی کیونکہ ان کو اپنی حکومت چلانی ہے، اگر پیپلز پارٹی ان کے خلاف چلی جائے گی تو ان کے نمبر نہیں ہے پورے، وہ ان کی حکومت گر جائے گی۔ تو بھئی لا محالہ ہم وفاقی ریاستی اداروں کو آواز لگاتے ہیں، ریاست کو آواز لگاتے ہیں، ریاست کے سارے پلرز کو آواز لگاتے ہیں کہ اس کٹھن موقع پہ چیلنجز جو آج چیلنج ہے، اس چیلنج کو آپ باہر سے جو خطرہ ہے، اب یہ اس خطرے کو آپ اگر انٹرنلی اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں رکھیں گے، ان کو سرو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور کرپشن کا اگر یہی حال رہا، اگر لاپرواہی کا یہی حال رہا، لوگوں کے تمام سہولیات کو چھیننے کا اگر یہی حال رہا تو یقین جانیں لوگ افغانستان بھول جائیں گے، پاکستان نشانہ بنے گا، پاکستان اندر سے نشانہ بنے گا۔ اس اندر سے نشانہ بننے کو روکنے کے لیے آپ کو اپنی گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی، حکمرانوں کو اپنا طرز عمل ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں بالکل یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ سب کچھ پی ایس پی کا یہ موقف ہے کہ جو کچھ ہمارے ریجن میں ہو رہا ہے یہ ایک دن کی فتح یا ناکامی والا مسئلہ نہیں ہے، ابھی یہ لمبا چلے گا یہ سارا سلسلہ۔ اور میں پی ایس پی کے بہاف پر، پاک زمین پارٹی کے بہاف پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی یہ جو طالبان کا جو ٹیک اوور ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اب ان کے لیے چیلنج بہت بڑا ہے کہ آیا دنیا ان کے اوپر بالکل دوربین لگا کر ان کو دیکھ رہی ہے کہ ان کا ایک بھی خدا نخواستہ غلط عمل، کوئی ایسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ان کی ساری ریپوٹیشن کو خراب کر دے گی۔ مجھے جب میں فورن میڈیا دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو انتظار ہے کہ کچھ ان کو لاشیں مل جائیں اور وہ اس طالبان کی اس جیت کو، اس سکسیس کو وہ ایکسپلائٹ کریں، خراب کریں۔ تو ابھی یہ مارکا ختم نہیں ہوا ہے، ابھی میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں مارکا شروع ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی افغانستان میں یہ ٹیک اوور ہوا ہے سارا، اس میں ابھی بہت بڑے امتحانات ابھی باقی ہیں، اور امتحانات ان لوگوں کے جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، اور ان کو ٹیک اوور کروانے میں جن لوگوں کی سپورٹ رہی ہے ان کا امتحان بہت زیادہ بڑا ہے کہ دنیا کو یہ ثابت کریں کہ بھائی یہ جو عمل ہے، یہ جو وکٹری ہے، یہ انسانوں کے لیے، خاص طور پر افغانستان کے رہنے والوں کے لیے اور اس کے ریجن کے لیے ایک خوش آئند بات ہے، اور یہاں پر اس سے بھلائی ہوگی، بلکہ اس سے شر نہیں، خدا نخواستہ اس سے شر نہیں پھیلے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہاں پر اور چیلنجز آپ کے سامنے، یہ دنیا آئیڈیل ورلڈ نہیں، میں نے آپ کو بڑا ایکسپلین کر کے کہا کہ بھئی جن لوگوں کو شکست ہوئی ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنی کارروائی ضرور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط کر کے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سندھ حکومت نے 1 ہفتے اور کورونا کے چکر میں اسکولوں کو بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ کون سی ایس او پی شہر بھر میں فالو ہو رہی ہے؟ صرف اسکول میں ایس او پیز فالو کرنے کا جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پوری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ آپ آرام سے اسکول میں تمام بچوں کو ویکسینیٹ کر کے، ان کے سٹاف کو ویکسینیٹ کر کے، آپ کو یہ خطرہ ہے نا کہ بھئی بچہ تو بیمار نہیں پڑے گا لیکن وہ کورونا وائرس اپنے گھر میں لے کر آئے گا تو ان کے نانا نانی، دادا دادی رہ رہے ہیں، ماں باپ رہ رہے ہیں، ان کو کورونا لگوائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ جو بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کے گھر والوں کو ویکسینیشن کی سرٹیفکیٹ لے لیں، آپ ان سے
تاکہ وہ جو جہاں بچہ نکل کر گھر جا رہا ہے گھر والے بھی ویکسینیٹڈ ہیں، بچے بھی ویکسینیٹڈ ہیں. اب بچوں کی اب یہ واقعی پاکستان کی میں یہ جو پورا یہ جو تعلیم کا تباہی بربادی ہوئی ہے، یہ ہماری نسلوں پہ اس کے اثرات جائیں گے. تو جب ایس او پی تو کہیں فالو نہیں ہو رہی پورے کراچی بھر میں، اور یہاں تو ہم یہ تو اسکول تو وہ جگہ جہاں پر ایس او پی فالو کرا سکتے ہیں. تو اسکولوں کو میں سمجھتا ہوں ہمیں حق میں کہ اسکولوں کو کھولنا چاہیے. جو رسک باہر ہے وہ رسک اسکول میں بھی ہے، تو جتنا رسک ہے اتنا رسک ہے، کوئی الگ سے اسکولوں میں رسک نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ دوسری سے 1 منٹ کی بات کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی، آج سے 1 سال پہلے سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تور برج ہے اپر چترال اور لوور چترال کو ملانے کے لیے کئی لاکھ لوگ انسان رہتے ہیں اپر چترال میں، جن کا سارا کھانے پینے کا سامان، زندگی کی ضروریات کے روزمرہ کے کا سامان اس برج کے ذریعے جاتا ہے، تورکھو برج کے ذریعے جاتا ہے، جو برج 1 سال پہلے کولیپس ہو گیا، گر گیا. اب وہ پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر برف باری ہونے والی ہے. اب سارے یعنی کہ ان کے تمام اناج، کھانے پینے کا سامان، اس کے جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ، کے پی کی پروونشل گورنمنٹ نے اس برج کو، تورکھو برج کو، اور اس کے ساتھ جو روڈ ہے، استور روڈ ہے، اس کو بنانا تھا. 1 سال ہو گئے اس کے اوپر کام شروع ہو کر رکا ہوا ہے کام. میں وفاقی حکومت سے چترال کے لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، بیچارے مظاہرے کر رہے ہیں. ہم یہاں سے بیٹھ کر، کراچی سے بیٹھ کر آواز لگا رہے ہیں حکومت پاکستان کو اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو کہ تورکھو کا یہ برج جو ہے وہ اپر چترال اور رول چترال کو ملانے والا، اس کو فوراً وار فوٹنگ بیسس پہ اس کو بنائیے خدا کے واسطے، اور یہ سور روڈ کو وار فوٹنگ بیسس پہ بنائیے. چترال کے لوگوں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ سے وہ پاکستان کے محب وطن رہے. آج وہ تکلیف میں ان کی اس پریشانیوں کو دور کریے تاکہ کوئی دشمن جو ہے ان چیزوں کا فائدہ نہ اٹھا سکے. شکریہ. بات تو یہ کہ میرے خیال میں آپ گونگے بہروں کے دور میں آواز بلند کر رہے ہیں، اسی لیے کوئی سن نہیں رہا. دوسرا، آپ نے کہا کہ طالبان سے جن سپر طاقت نے یا دوسرے ممالک نے شکست کھائی ہے وہ انتقام لیں گے، یقینی طور پہ ہٹ پاکستان ہوگا. لیکن کیا طالبان کی طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں؟ جن کے ملا برادر 9 سال پاکستانی جیل میں رہے، ملا ضعیف جس حالت میں امریکہ کے حوالے کیے گئے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جس نے سپر پاور کو شکست دی ہے وہ آپ سے کیسے سمجھے گا؟ اور ہماری جو قیادت ہے اس کا حال یہ تھا کہ جس دن 15 اگست کو پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی، افغانستان ٹیک اوور ہو رہا تھا، ہمارے وزیر اعظم نسیہ گلی میں بیٹھے تھے، اور وزیر خارجہ جو کہ سارے معاملات کو دیکھنا ہے، وہ محرم کی جو سیکورٹی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ملتان میں گھوم رہے تھے. دیکھیے، ہم سب لوگ اتنے باشعور ہو گئے، سمجھدار ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کا معاملہ وزیر اعظم نے نہیں ڈیل کرنا اور نہ وزیر خارجہ نے ڈیل کرنا ہے. جن کو ڈیل کرنا ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں اور وہی ڈیل کرتے رہیں. تو افغانستان کے وزیر اعظم کو نسیہ گلی گھومنا چاہیے میرا خیال ہے، اور میرا خیال ہے جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ لوگ سیریس ہی نہیں ہیں، تو کسی نے تو ڈیل کرنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کے معاملات اور یہ کچھ کنٹریز ہیں ان کی فارن پالیسیز اور ساری چیزیں کون ڈیل کرتا ہے، کیسے ڈیل کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہ الرٹ بھی ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ اپنی پیش بندیاں بھی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چیلنجز سے وہ آگاہ بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو انٹرنل ایشوز ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا سارا، یہ تو ڈیفینیٹلی کوئی ایک ادارہ نہیں کر سکتا اس کو تو پاکستان کی کے لوگ ہیں جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اگر وہ یہ ٹھیک نہیں کریں گے تو ایکسٹرنل فرنٹس پہ اور جو ہے وہ فورن فرنٹ پہ آپ اس چیلنج کو نہیں بھگتا سکتے. جہاں تک بات کی آپ نے کہ بھائی کون کہاں رہ رہا تھا، کیسے رہ رہا تھا، دیکھیں یہ چیزیں جو ہے وہ ان اسپوکن ٹروتھ ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے ساری چیزوں کا. تو کیا ہوا، کیسے ہوا، اب تو چیزیں ساری کھل رہی ہیں، پہلے بھی سب چیزیں کھلی ہوئی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایسے ہی ہے سب کچھ، اسی طرح ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ اس میں کوئی جو ہے وہ رائٹ اور رانگ نہیں ہے، جیسی جو صورتحال ہوئی اس طرح سے وہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو ہے وہ پاکستان کو ان طالبان سے جنہوں نے افغانستان لیا ان سے کوئی امیجیٹ تھریٹ ہے خدا نخواستہ، اور ہونا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں اب پاکستان تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے. اللہ کرے کہ جو ہے ہمارے تعلقات اپ کمنگ افغانستان کی گورنمنٹ سے، طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کی جو الائز بھی ہیں، جو ایون کہ جو لوگ جو وہ گورنمنٹ جو کہ ابھی جانے والی گورنمنٹ ہے، جو چلی گئی گورنمنٹ ناردرن الائنس کی گورنمنٹ ہے، اس سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہمیں سارے انڈے جو ایک ہی باسکٹ میں نہیں رکھ دینے چاہیے. تو
मुल्कों को तो इसी तरह डील करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम अगर बेजा मदाखलत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये वाले मामला ठीक रहेंगे। लेकिन अगर हमें जिस बात पे अलर्ट रहना चाहिए, इंडिया हमारे बराबर में बैठा हुआ है, उसको एम्बेरसमेंट हुई है, उसके अलाइज दुनिया भर में मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ मसाइल हो सकते हैं, हमारे मसाइल होंगे, हो नहीं सकते होंगे। उन मसाइल को आप अपने मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी को उस वक्त डील कर सकते हैं जब आपकी आवाम आपके साथ हो। लेकिन आवाम उस वक्त आपके साथ होगी ना जब आप उसको पीने का पानी दे रहे होगे, जब आप उसको इंसाफ दे रहे होगे, जब आप उससे रिश्वत नहीं ले रहे होगे, जब आप उसके बच्चे, अगर किसी का बच्चा भूखा मर रहा है और पीने का पानी नहीं है, उसको रोजगार नहीं है, उसको आप हुब्बुल वतनी कैसे सिखाओगे? मेरा सिर्फ ये कहना है। तो आपको इन तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए अपने लोगों की अब कम से कम केयर करनी पड़ेगी, मेरा ये कहना है। बहुत शुक्रिया।